अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क के अदालती और सियासी मंजरनामे पर इस वक्त खतूत का गलबा है। 6 जजेस के खत का मामला अभी हल हुआ नहीं कि धमकी आमेज खतूत ने धमाका कर डाला। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को केमिकल पाउडर से भरे खतूत मिले, तो आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को धमकी आमेज खत आ गए। और तो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा समेत 4 जजेस को भी ऐसे ही मशकूक खतूत मौसूल हुए। इन मशकूक खतूत ने जजेस और अदालती अमले समेत सिक्योरिटी हुक्काम में एक हलचल मचा दी है। खत लिखने वाले कौन हैं, क्यों लिख रहे हैं, उनका मकसद क्या है, सिक्योरिटी हुक्काम की इसकी जांच में लगे हुए हैं। अलबत्ता जो खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी के लिए हमारी जीरो बर्दाश्त पॉलिसी है कि अहमियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं होती बल्कि तमाम जजेस से होती है। अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला होगा तो मैं सबसे पहले आऊंगा और बाकी जजेस भी मेरे साथ आएंगे। There will be zero tolerance on the independence of the judiciary. Independence of judiciary पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा, हम सबसे पहले मैं आऊंगा, फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब से चीफ जस्टिस बना कोई नहीं कह सकता मेरे काम में मदाखलत हो रही है। वकील मेरे पास क्यों आ रहे हैं, अपने मुतल्लिका फोरम पर जाएं। वाजे किया कि 300 वकला का जो खत चलाया गया उस पर किसी के दस्तखत नहीं देखे, इसमें तो मेरा नाम भी डाला जा सकता था। जबकि खत पर बनने वाले कमीशन और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की माजरत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तसद्दुक हुसैन जिलानी ने जो राय दी उस पर 2 राय नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत है, हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। हो सकता है पहले ये इदारा आइन के खिलाफ काम करता रहा हो, सुप्रीम कमीशन बनाए हैं, लेकिन ये आईनी इख्तियार नहीं। आईन पाकिस्तान ने कमीशन की तश्कील का इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे रखा है। अगर हम जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे, अगर जो दूसरों की जिम्मेदारी हम उनसे करवाएंगे, अगर वो नहीं कर रहे हैं, और अगर दूसरे लोग गलत काम करेंगे, जिधर इधर उठी हैं उंगलियां, हम वो भी देखेंगे। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस रही है। खत में जज कह रहे हैं ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम सवाल है। तफसीली दलाइल के बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ईद के बाद इस केस के रोजाना की बुनियाद पर इसको सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से तजावीज मांग ली और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपस में मशावरत के बाद फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला करेंगे। समाअत के बाद रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हर मुमकिन ताउन की वो यकीन दहानी कराते हैं। कहा अदालत जिस तरह से और जहां से तहकीक करना चाहती है, तहरीक इंसाफ उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। इमरान खान साहब की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कौम को और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिस दौर से जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, a wrong is a wrong, 2 wrongs don't make 1 right। और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ हसन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रऊफ साहब आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आज सुप्रीम कोर्ट में उस अहम केस से मुतालिक समाअत भी थी। 6 जजेस का ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और गुज़िश्ता हफ्ते हम बात भी करे थे, जिस दिन ये सामने आया था उस दिन भी आप हमारे शो में ही मौजूद थे। ये मामला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज की हेयरिंग पे मैं चाहूँगी कि आपका इनिशियल आप अपना कॉमेंट ज़रूर दें कि ये अब इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि वो डिमांड भी करी थी कि एक फुल कोर्ट हेयरिंग होनी चाहिए इस मामले की, और चीफ जस्टिस साहब ने भी अब हिंट किया है कि नेक्स्ट जब अगली समाअत होगी तो उसमें फुल कोर्ट ही होते हुए दिखाई होपफुली देगा। तो पीटीआई की डिमांड मोर और लेस यही थी। देखिए जी, थैंक यू अलीना, वेरी काइंड ऑफ यू। इशू जो है वो अब मामला उससे आगे जा चुका हुआ है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारा कुछ कहा है। देखिए 4 लोगों को इन्होंने इम्प्लिकेट किया हुआ है। लेटर जो लिखा गया था उसमें 4 लोग इम्प्लिकेटेड है। नंबर 1 है जी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है और उनके ऑपरेटिव्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी आपका एग्जीक्यूटिव,
اس کے بعد ہے آپ کا چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ بائی ایکسٹینشن آپ کا چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ، جو اس وقت بندیال صاحب تھے جبکہ قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج تھے، اور ان کے ساتھ بھی میٹنگ کا ذکر ہے ان کے خط میں جو لیٹر لکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ بھی میٹنگ سے ان کا خط۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب پاکستان کے چیف ایگزیکٹو سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو کمپرومائز کر دیا تھا، کیونکہ جس بندے کے ساتھ وہ مل رہے تھے وہ امپلیکیٹڈ ہے لیٹر میں ایگزیکٹو کو کہا گیا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ انہوں نے پریشر ڈالا ہے، کمیشن تو آج بھی ہیئرنگ میں بات ہوئی تھی کہ کمیشن وہ خود نہیں بنا سکتے، لیکن اس میں نہیں the letter is addressed to the Supreme Judicial Council. It is not addressed which is headed by Chief which is Justice of Pakistan. headed by the Chief Justice of Pakistan. تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے آپ کو فیصلہ کرنا تھا اس میں کہ جی ہم نے کیسے پروسیڈ کرنا، یہ صحیح راستہ تھا، لیکن چیف جسٹس نے غلط راستہ چنا۔ سو اب وہ صحیح راستے پہ آ چکے ہیں، آپ کے خیال میں وہ پھر کس طرح سے آئے ہیں؟ چیف جسٹس وہ صحیح راستے کے اوپر آنا جو ہے، جب آپ ایک غلط راستے پہ چلتے ہیں، جب آپ نے ایک ایسے شخص کو آتھرائز کیا کہ وہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرے اور وہ اس کے ہیڈ کو بھی چوز کرے، اور جب وہ یہ کرتا ہے اور پھر وہ ہیڈ جو ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، ریکوز کرتے ہیں، تو معاملہ تو خراب ہو گیا نا۔ اب اس کا حل ایک ہی ہے، فل کورٹ بنے، چیف جسٹس باہر بیٹھیں، اس بینچ کا حصہ نہ بنے، اور ہماری ایک اور بھی ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ، جسٹس منصور علی شاہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے، ان کا کانڈکٹ جو رہا ہے، باقی جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ جا کے اس کیس کو سنیں ان کے بغیر اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ یہ معاملہ اب دبے گا نہیں علینا۔ آپ کے خیال میں یہ اس بات پہ تنقید نہیں ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف پک اینڈ چوز کرنا چاہتی ہے یا دباؤ کریٹ؟ آلریڈی آج طارق فضل چودھری صاحب بھی اور نون لیگ کے ارکان جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ تصدق جیلانی صاحب بھی جو انہوں نے بھی اپنے معذرت کی ہے اس معاملے پر، اس کا بھی دار و مدار جو ہے وہ آپ لوگ کے سر جاتا ہے۔ انتہائی بےہودہ گفتگو کی ہے انہوں نے، بالکل۔ تصدق جیلانی صاحب جو بہت کریڈیبل آدمی ہے، انہوں نے معاملے کی نوعیت کو سمجھ کے اپنی سوچ سمجھ استعمال کر کے انہوں نے انکار کیا ہے۔ یہ ان کا بنتا ہی نہیں تھا، ان کا کیس ہی نہیں بنتا تھا، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیس ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کیس تھا، انہیں اپنے تئیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ کے یہ 15 ججز ہیں، یہ 16 ججز ہیں، ان میں سے آپ 6 یہ رکھ لیجئے، 8 بار نکال دیجئے، 7۔ پرابلم کیا ہے؟ فل کورٹ میں چیف جسٹس کا وہاں بیٹھنا نہیں بنتا۔ تو اگر چیف جسٹس has compromised his position. He has, by meeting the executive and authorizing him to constitute the bench, But like he you has mentioned compromised کہ 6 his ججز کے position. لیٹر میں ان سے ہی اپیل کی جا رہی ہے، ان سے ہی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی اگر استدعا کی جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریفر کر کے، تو پھر تو یعنی ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ شروع سے ہی یہ راستہ اڈاپٹ کرتے تو ہمیں کوئی objection نہ ہوتی، لیکن شروع میں انہوں نے وہ راستہ اڈاپٹ نہیں کیا۔ سو اب آپ سمجھتے ہیں شروع چیف میں انہوں نے، ایگزیکٹو سے مل so he کے has compromised his position. That is what we are saying. So he has no right to sit on the bench. Let there be a full court. All the judges, we are not picking and choosing. All the judges of the Supreme Court minus the Chief Justice. رائٹ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اس کا حصہ نہ ہی ہو؟ یہ وہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، وہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ آپ کو آج کی ہیئرنگ میں رؤوف صاحب جسٹس مندوخیل صاحب کے بھی ریمارکس کا اندازہ ہوگا، جو مینشن کیا گیا تھا قاضی صاحب کے حوالے سے، جو ریفرنس پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوا تھا فائل، اور ساتھ ساتھ اس پر بھی عمران خان صاحب کے بعد میں جو سٹیٹمنٹس آئے تھے کہ جی وہ غلطی تھی، اس حوالے سے بھی اس کا ازالہ کرنے کی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اگر بلایا جائے گا وہ ٹیسٹیفائی کریں گے؟ کس بات کے اوپر ٹیسٹیفائی کریں؟ جو قاضی صاحب سے متعلق ریفرنس تھا، وہ کس نے ان سے وہ ریفرنس دائر کروایا؟ یہ انہوں نے بعد میں خان صاحب غلطی تسلیم کی تھی۔ خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہے کل، ہوپ فلی، ادروائز پہلے تو جاتے ہیں کورٹ آرڈرز کے ساتھ جاتے ہیں تو جیل سپرنٹینڈنٹ کہہ دیتے ہیں جی کہ سوری ہم مجبور ہیں، لیکن کل آئی ہوپ مجھے کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ کل ملاقات ہوگی، میں یہ سوال ان سے ڈائریکٹلی کروں۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ ہونا چاہیے؟ بیکاز عمران خان صاحب نے تو خود سے تو بولا تھا یہ بات کہ یہ غلطی تھی، اور کس کے ایما پہ کروائی گئی تھی یا پریشر کہیں اور سے آیا تھا؟ یہ بات دیکھیں میرے حساب سے ذاتی میں رائے دے رہا ہوں یہاں، میں یہ باتیں باہر نکلنی چاہیے سب کچھ۔ دیکھیں یہ آج کل جب ہم نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے نا 6 جماعتوں کا، اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہے سویلین بالادستی، civilian supremacy, supremacy of the constitution, supremacy of the parliament, and civilian supremacy. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر تو بہت کچھ باہر نکلے گا، and we are determined کہ ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، طرز حکومت کو ٹھیک کرنا ہے، پارلیمنٹ کو امپاور کرنا ہے، اور یہ جو پچھلے
مطلب 76 سالوں سے خاندانیت جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو ہمارا سفر جو ہے اب ان ارنسٹ شروع ہوا ہے جمہوریت, کانسٹیٹیوشن اور سویلین سپریمیسی کی طرف. تو اس میں ہم نے اب کمپرومائز نہیں کرنا بالکل. رائٹ. اور رؤوف صاحب یہ بھی بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی جماعت کتنی کنسرنڈ ہے, یہ جو خط ملنے کا سلسلہ ابھی جو خط بھیجے جا رہے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو, یہ کتنا الارمنگ ہے اور کتنی کنسرنڈ ہے آپ کی جماعت؟ الارمنگ ہے بٹ یہ وہ فورسز جو ہے نا جن کا نام لیا گیا ہے, یہ کون کر رہا ہے؟ آج تو پیپلز جو حکومت وقت ہے, جو کہ لیگل حکومت وقت ہے, وہ ریشما کی تلاش کر رہی ہے. وہ کوئی ریشما صاحبہ ہیں, لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں اندازہ ہے لیکن ہمیں کوئی ڈیفینیٹو انپٹ نہیں ہے. جو اس کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں, جو ایکسپوز ہوئے ہیں, لاجک یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, لاجک یہ اسپیل کرتا ہے, جو ایکسپوز ہوئے ہیں, جن کے بارے میں خط لکھا گیا ہے, وہی اس کیس کو سپوائل کرنے کی کوشش کریں گے. تو معاملہ کہاں جاتا ہے؟ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, جن کے حوالے سے یہ خط لکھا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ انہی کی طرف سے اس معاملے کو دیکھیں لاجیکل جو انسان کی سوچ ہے وہ تو آپ کو اسی طرف لے کے جائے گی نا. اب حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا. But this should be investigated. Absolutely, thoroughly investigated, not just investigated, comprehensively investigated. دیکھیں اس کا اگر یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کی سٹیپ ہوگا towards righting the wrongs, towards putting things right in this country. میرا خیال کریں, ایک دفعہ تو کر لیں. لیاقت علی خان کے قاتل نہیں پکڑے گئے, بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑے گئے, بھٹو کے جو جوڈیشل مرڈر تھا وہ 44 سال کے بعد الفاظ کچھ بول کے پک کر دیا گیا. اچھا یہ تو میں بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا, روزانہ ریپ, آرسن, لوٹ, پلنڈر, مرڈر, جس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. غریب آدمی کی کیا کوئی زندگی ہے پاکستان, دیس پاکستان میں؟ میں نے آج کل ایک اور اپنا کام شروع کیا. مجھے جب بھی تھوڑا سا وقت ملتا ہے نا تو میں بیٹھ کے چلا جاتا ہوں باہر, تو میں I just go to these habitations. علینا آپ چلیں کبھی میرے ساتھ, آپ کو سسکتی انسانیت ملے گی. 2 دن روٹی نہیں ملتی ان کو. کیا ہمارے حکمران اس کام کے لیے بنائے گئے تھے؟ یہ ملک جو ہے نا یہ ایک کمپریہنسو چینج مانگ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں اٹھے گا جب میں سرفروشاں پڑیں گے دار و رسن کے تالے, کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے. یہ آپ اس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس ملک کا جو بندہ ہے, جو غریب آدمی ہے, وہ بس سپارک کی تلاش میں ہے. Just little spark. بالکل. اور don't push them further. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریب کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی بھی افورڈ کرنا بہت مشکل, بالکل نہیں کر سکتا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے رؤوف صاحب کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز آرمی چیف کا نام لیا ہے ریگارڈنگ کہ جو سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کسی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ جو کہ بشرا بی بی سے متعلق بھی ان کے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی گزشتہ روز کہ ان کے کھانے میں ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے؟ دیکھیے میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. دیکھیے بشرا بی بی کا بھی میں نے پریس کانفرنس جو کی ہے وہ بیسیکلی بشرا بی بی کے لیے تھی. 5 ہفتے ہو گئے تقریباً ان کی طبیعت خراب ہے. ان کو کھانے میں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے کچھ ڈال کے دیا گیا ہے. اچھا ایک بڑا ایک لاجیکل سا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلینٹ ہے یا مجھے کمپلینٹ ہے تو آپ ایک سرٹن سٹیپس لیتے ہیں. وہ اچھا ہم نے کہا جی کہ نمبر 1 ہماری مرضی کے خلاف آپ نے ہمیں یہ بنی گلا میں رکھا ہوا ہے تو آپ مجھے وہاں ہماری پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا شوکت خانم کے ڈاکٹر سے آپ ان کا معائنہ کر دیں. اب یہ کوئی وی آر ناٹ وشنگ فار دا مون, آپ کرنے دیں. اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ بلڈ سیمپلز جو ہیں سلو پوائزننگ کے جو بلڈ سیمپلز ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتے, وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتے. تو اب نے وہ ہے جرمنی میں ہے اینڈ آئی تھنک اٹس ان کینیڈا, جسٹ 2 کنٹریز. تو وہاں بھیجیے تاکہ ان سے وہ ان کی وہ رپورٹس جو ہیں وہ واپس آئیں اور پروف ملے ہمیں کہ جی ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان کی طبیعت 5 ہفتے سے بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو اب ایک خان صاحب جو ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ ان کے وسوسے تو کریٹ ہوں گے نا. کون کرا رہا ہے یہ؟ اس وقت ملک ان کی کنٹرول میں ہے. مجھے یہ بتا دیجیے آپ ذرا سچ بولتے ہیں کیا شہباز شریف کے کنٹرول میں ہے؟ شہباز شریف کو آرڈر ملے کہ لیفٹ فٹ آگے کرنا ہے تو وہ رائٹ فٹ آگے نہیں کر سکتا, اور لیفٹ فٹ آگے کرنے کے لیے بھی پہلے وہ پرمیشن کے لیے لکھتا ہے لیٹر
کہ جی am I permitted. but this is not something new کہ ملک اس کے کنٹرول میں یہ حال نہیں تھا علینا, I agree with you. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے, لیکن جو اس وقت گراوٹ ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھی. But then again going against them, do you think will help? It's not going against them. No, we want کہ جی سب اپنا آپ نام لے رہے ہیں اگر خان صاحب. دیکھیے اب سب اپنے ذرا تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں, دیکھیں کہ کیا ہمارا رول رہا ہے, ہم نے ملک کو کس نہج کے اوپر پہنچا دیا, اور یہ ذرا اپنا ضمیر جگائیں نا, کہیں کہ کیا ہماری یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. آپ ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے, ریکنسیلیشن سے پہلے ٹروتھ ہے, ٹروتھ بولنا پڑے گا, سچ بولنا پڑے گا, اور اس کے بعد ہی ریکنسیلیشن ہوگی. اگر سچ بولنے کے بغیر ریکنسیلیشن کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ اگین وہی والی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب بینگ ایٹ دی ادر اینڈ اور پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اگر وہ نیگوسیشنز کرنے کے اس میں ہے تو پھر ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اگر ان کے خلاف جا کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سولوشن تو نہیں ڈرا آؤٹ کر سکتے آپ لوگ اس کے. علینا, آپ پبلک فورم کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ باتیں کرنی چاہیے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ there comes a time in the history of nations when you have to speak the truth out. آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں رہتا. میں نے ساری زندگی یہاں گزاری ہے, چلیں وی ریئلی ہوپ کہ انشاءاللہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ مل کے اور ملک کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے ہمارے, آپ ساؤتھ ایشیا کے اٹھا کے دیکھ لیں مثالیں, سارے پیئرز ہم سے کہاں نکل چکے ہیں اور ہم اسی وشس سائیکل میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. دائروں کے چکر جو ہے, دائروں کے سفر ہی میں اس وقت اس حد تک الجھ چکے ہیں کہ اپنے عوام کو بھی نہ ہم پروسپیرٹی کی طرف لے کے جا سک رہے اور اپنے ملک کو بھی کسی ورلڈ رینکنگ میں ہم معذرت کے ساتھ نہیں پہنچا پا رہے. بٹ رؤوف صاحب آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ گرینڈ الائنس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اگری کر گئی ہے, محمود اجزئی صاححب ہی اس کو ہیڈ کریں گے؟ جی اسی کو ریکمینڈ کیا گیا جی ان کو. 12 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے پشین میں, ہم گیسٹ ہوں گے محمود خان اچکزئی کے. 13 پوائنٹ کا جو ایجنڈا ہوگا, 13 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے, وہ ہو گیا, اپروو ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو باقی کچھ اسٹیئرنگ کمیٹی بننی ہے اور لیڈر کو فارملی اناؤنس کرنا ہے وہ 12 کو ہوگا. 13 کو ہمارا پہلا تحریک کا پہلا جلسہ پشین میں ہوگا. 13 تاریخ کو 12 یا 12 کو یا 13 کو جلسہ پہلا پشین میں. وہاں سے ہم اپنی تحریک کا پرامن احتجاجی تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہ بھی بتا دیں رؤوف صاحب کہ ہو میڈ دا ڈیسیژن آف ناٹ کنویننگ کے پی اسمبلی سیشن, اور جو یہ ریزرو سیٹس کے جو ہولڈرز کا جو معاملہ تھا اس کو سیٹل کرنا, پارٹی کو جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 جو ہے سینٹ کی نشستیں جو ہے وہ کاسٹ پر کر گئی ہیں فالوئنگ ای سی پیز موو دا وے دے ہیو ڈیفرڈ سینٹ الیکشنز. اور اس حوالے سے اب آگے بھی ہمیں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی اسی حوالے سے نظر آ جائے گا. بٹ عمران خان صاحب آن بورڈ تھے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کوئی بھی کام نہیں کرتے, خان صاحب سے کو کنسلٹ کیا گیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر نیچے وہ 3 دفعہ ملے ہیں خان صاحب سے, تو لازمی بات ہے یہی باتیں ڈسکس ہوئی تھیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہماری سیٹوں کو کوئی لے سکتا ہے یا ہم کھو دیں گے وہ سیٹیں, لیکن صرف یہ ہے کہ جی گورنر کا کوئی رائٹ نہیں تھا, بالکل کوئی, ہی کوڈ ناٹ ہیو کنوین دی اسمبلی. دیکھیے اپوزیشن کو رائٹ ہے کنوین کرنے کا, وہ ریکوزیشن کرتی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا پڑھ لیجئے, وہ ریکوزیشن کر دیتے, آج تک ریکوزیشن نہیں کیا انہوں نے. تو بیسیکلی ایک پولیٹیکل ٹرمول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, مسئلہ حل کرنے کی طرف نہیں پش کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن انٹرویو کیوں کر رہا ہے, کس بیسس کے اوپر کر رہا ہے, وہ نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. رؤوف صاحب یہ بھی بتائیں لاسٹ میں آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ بڑے اختلافات اور ہمیشہ ہی وہ سوشل میڈیا پہ بھی زیر بحث ہے, اور جس قسم کے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹف ہے, ایک کریکس ہیں, اینڈ دے ویری ویزیبل ناؤ. خان صاحب نے یہ گو ہیڈ دے دیا ہے کہ پولیٹیکل ہی قیادت جو ہے وہ لیڈ کرے گی معاملات میں. یہ وہ بہت پہلے دے چکے ہوئے ہیں. دیکھیے کوئی ٹفس اور کوئی بریکس نہیں ہے, کچھ اس کا پرابلم نہیں ہے. کل میری ملاقات ہے, میں نے آپ کو بتایا. پھر افضل مربت صاحب کو فوکل پرسنز کے اس سے ہٹا دیا ہے. میرے پاس اس کی نہ کنفرمیشن ہے نہ میں اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں. جی میرے پاس ڈائریکٹلی ابھی تک آئی نہیں ہے نا, کیونکہ وہ آتی ہے تو وہ جو ہم نے چینل بنایا ہوا ہے, جب تک اس چینل کے ذریعے نہیں آتی اس وقت تک ہم کسی چیز کو کنفرم یا ریجیکٹ نہیں کرتے. کل ملاقات ہوگی؟ کل میری ملاقات ہے انشاءاللہ تعالی. میرے بہت سارا لمبا روسٹر ہے جو میں نے ان سے ڈسکس کن کی ملاقات ہوگی. کل میری ملاقات تو ہے جو مجھے پتا ہے.
تو میں نے ان سے علیحدگی میں ملاقات کی ریکویسٹ کی. اور یہ جو ڈفرینسز کی باتیں سوشل میڈیا پہ اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے اگر دیکھیں علینا میں آپ کو بتاؤں 2 سال سے جو پارٹی کے اوپر جس قسم کا ظلم و جبر برتاؤ کیا گیا, اگر کوئی ہماری ڈویژن انٹرنل ہوتی تو اس وقت تک پارٹی موجود نہ ہوتی, ختم ہو چکی ہوتی. اٹ مسٹ میلٹڈ اوے. آج ہم پہلے سے زیادہ مضبوط پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر ہیں. ہاں لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے عناصر آپ کی جماعت کے اندر ہیں جو چاہیں گے کہ پارٹی جو ہے وہ بکھرتی ہوئی دکھائی دے. ڈفرینس آف اوپینین ہر جماعت میں ہوتا ہے, لیکن اس کا جو فورم ہے وہ میں بڑا میٹیکلس ہوں اس مسئلے کے اوپر کہ میں اپنا پارٹی کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین کئی دفعہ ہوا ہے میرا لوگوں کے ساتھ, لیکن ہم اس کو پارٹی فورم کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو جب میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو پارٹی پوزیشن کو ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے. میں اپنے ذاتی مسائل لے کے نہیں بیٹھوں گا کبھی. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. رؤوف حسن صاحب ترجمان پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. آپ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.